अवान साहब पिछले जो 10 साल गुजरे हैं, 10 साल ने पाकिस्तान को इस्तेहकाम नहीं दिया तो वही हमारा मुस्तकबिल हो। अब वो बार बार वही मुस्लिम लीग नून कहती थी कि हमने मुल्क के लिए ये हुकूमत कबूल की और हमने सियासत को तबाह कर लिया, सियासत को कुर्बान कर दिया। यानी वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि उनकी सियासत तबाह हो गई। जिनकी सियासत तबाह हो गई है, अब 2024 में वो वोट किस तरह ले सकते थे? 2024 में अवाम ने एक वाज़े मैंडेट पीटीआई के हक में दे दिया कि वो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि हम वज़ारत उज़्मा का वोट देंगे लेकिन कबीना का हिस्सा नहीं बने। इसका मतलब है कि वो कबीना पर अदम एतमाद कर रहे हैं। गालिब का एक शेर है, देखना तकरीर की लज्जत के, जो उसने कहा मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ हैं आसफ अली भली साहब। बहुत सी खबरें हैं इलेक्शन के हवाले से। इंतखाबात हो गए, हुकूमत साजी हो गई, बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज शरीफ से मिल गए, दूसरी बार मिल गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे, आसफ अली जरदारी साहब सदर होंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? लेकिन ताज़ा तरीन ख़बर ये है कि काजी फ़ैसल साहब बड़े गर्म हुए हैं। एक तो अली ख़ान को उन्होंने डांटा है, वहाँ पे वो मौजूद नहीं थे, लेकिन बड़े इश्तियाल में, बड़े गुस्से में कहा कि कैसे इसने ये एप्लीकेशन दे दी, और ख़ुद इन्होंने उसी एप्लीकेशन पर, उसी दरख्वास्त पर बेंच बना दिया, समाअत भी शुरू कर दी। और इसके साथ साथ बसरा पर, शौकत बरसा पर जिस तरह से काजी फ़ैसल साहब बरसे हैं, वो भी अपनी मिसाल आप है। जिस तरह से उनकी तौहीन की है, जिस तरह से उनकी इंसल्ट की है, अल्लाह माफ़ करे कि ऐसे ओहदे पर अल्लाह ताला ने ऐसे बंदे को मुतमक्कन कर दिया जो किसी की इज़्ज़त का पास ख्याल नहीं करता। बहरहाल ये मेरे जज्बात हैं। आसफ अली भली साहब से भी इस बारे में थोड़ी सी बात पूछेंगे, लेकिन शुरू करते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इन इंतखाबात के बाद और ख़ुसूसी तौर पर शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने पर कैसा देखते हैं जनाब भली साहब? बहुत मेहरबानी जनाब अवान साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपने मुस्तकबिल की बात की है, मुस्तकबिल से पहले मैं हाल की बात करना चाहता हूँ और हाल से पहले मैं माजी की बात करना चाहता हूँ। इसकी मिसाल मैं अवान साहब इस तरह देता हूँ कि 10 साल पहले आपकी जो ज़िंदगी थी वो उस वक्त का हाल था, और 10 साल बाद आपकी ज़िंदगी उस प्रेजेंट का मुस्तकबिल है। और अगर उससे 10 साल पीछे चले जाएं तो उस प्रेजेंट का वो 10 साल बाद मुस्तकबिल था। मैं इन अशरों में तकसीम कर रहा हूँ। ये मैं इसलिए तकसीम कर रहा हूँ कि 10 साल का जो अरसा होता है वो किसी मुल्क व कौम की तरक्की के लिए, उसके इस्तेहकाम के लिए वो बड़ा एक मुनासिब टाइम है। 5 साल के लिए कौम मुंतखब करती है, और 10 साल का अरसे का मतलब यह है कि 2 टर्म्स उसमें इलेक्शंस के आ जाते हैं, 2 टर्म्स की हुकूमत आ जाती है। अगर अवान साहब पिछले जो 10 साल गुजरे हैं, उस 10 साल ने पाकिस्तान को इस्तेहकाम नहीं दिया तो वही हमारा मुस्तकबिल होगा। पहली बात तो ये। लेकिन बेहतरी की चांस, बेहतरी की सूरत उस सूरत में, बेहतरी की सूरत उस लाहे अमल से हम पैदा हो सकती है कि अगर हम माजी की और हाल की गलतियों को बार बार ना दोहराएं। कल मुशाहिद हुसैन साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि 2014 में जो धरना था वो इस्टेब्लिशमेंट, और उन्होंने लफ्ज़ बड़ा अच्छा बोला, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट 2014 के धरने की जिम्मेदार थी। उन्होंने उस वक्त की हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए नवाज शरीफ की हुकूमत को वो धरना दिलवाया इमरान खान की शक्ल में। और फिर वो 14 के बाद उन्होंने कहा जी दूसरा एक सॉफ्ट को, आप इसे कह सकते हैं कि ब्रायरस मार्शल लॉ नहीं लेकिन इनडायरेक्ट मार्शल लॉ, कि अगर सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट किसी हुकूमत को तब्दील करने के लिए, और उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए अपना मुशाहिद हुसैन साहब ने कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने अदालत को इस्तेमाल करके नवाज शरीफ को 2017 के जो हुकूमत थी उनका तख्ता उलट दिया, और बाद का जो 1 साल का पीरियड था उसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। अब ये 17 को, अब 24 में हम आ गए। मैं ये कहता हूँ कि इन 17 से लेकर 24 ये 8 साल गुजरे हैं। 8 साल के दौरान जो कुछ हुआ है वो भी मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। उस अरसे में ये हुआ
کہ انہوں نے 2018 میں، یہ تیسری بات ہے، مشاہد حسین صاحب کا میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ تازہ ان کی میں نے گفتگو سنی ہے جو سینٹ میں انہوں نے ایوان بالا میں کی ہے، اور وہ ہو بہو غالب ایک شعر ہے، دیکھنا تقریر کی لذت کے، جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. تو میرے دل کی حقیقی عکاسی انہوں نے کی ہے کہ جو 2018 کے الیکشن تھے اس میں پھر عسکری اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو جتوانے کے لیے ایک غیر معمولی قسم کی دھاندلی کی، اور پھر جب وہ کچھ جو سیٹیں ان کو دلوائیں حکومت سازی کے لیے پوری نہیں تھی، تو پھر حکومت سازی کے لیے جو مطلوبہ ممبرز کی جو تعداد ہے وہ بھی انہوں نے عسکری اسٹیبلشمنٹ نے، جنرل باجوہ نے اور فیض حمید نے پوری کی، اور وہ عمران خان صاحب اقتدار میں آ گئے. اب عمران خان صاحب اچھا، مشاہد حسین سید صاحب نے تیسرا بھی بتایا پھر کہ وہ 2024 میں، جی وہ تو میں 24 پہ آ رہا ہوں. جی پہلے تو میں یہ آؤں گا کہ 2018 والے کو، بلکہ عمران خان کو جو حکومت سے الگ کرنا وہ بھی انہوں نے جی تیسرا انہوں نے جی یہی جی بتایا. جی 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 وہی اسی پہ میں آنا چاہ رہا تھا کہ 2018 کے بعد جب عمران خان کو الگ کیا گیا 3.5 سال بعد، اس میں بھی عسکری اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کردار ادا کیا. اور عوام سب سے بڑی تکلیف دہ یہ ہے کہ جب عسکری اسٹیبلشمنٹ پورے دعوے سے یہ کہتی ہے یا بار بار یہ دعویٰ کرتی ہے اور اصرار کرتی ہے کہ ہم غیر جانبدار ہیں، اس وقت وہ مزید جانبدار یعنی اوور جانبدار ہوتے ہیں. اگر تو وہ غیر جانبدار ہو جائیں تو پھر ہم سیاستدانوں کو مورد الزام ٹھہرائیں گے کہ یہ نابالغ لوگ ہیں، ناسمجھ لوگ ہیں، کج فہم ہیں، جو پاکستان کی باغ ڈور نہیں سنبھال سکتے. اب عمران خان کو انہوں نے فارغ کیا، اور پھر عمران خان کے فارغ کے بعد جو 1.5 سال کی حکومت ہے، اس 1.5 سال نے جو تحائف دیے مہنگائی کی شکل میں، بہتر مہنگائی ہی اگر آپ بجلی کی کہہ لیں، گیس کی کہہ لیں، عام ضروریات زندگی کہہ لیں، مہنگائی کے لفظ میں سب کچھ کور آ جاتا ہے کہ لوگوں کی معیشت تباہ کر دی، لوگوں کے گھروں کے چولہے بجھ گئے. یہ اس 1.5 سال کا. اب وہ بار بار وہی مسلم لیگ نون کہتی تھی کہ ہم نے ملک کے لیے یہ حکومت قبول کی اور ہم نے سیاست کو تباہ کر لیا، سیاست کو قربان کر دیا. یعنی وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کی سیاست تباہ ہو گئی ہے. جن کی سیاست تباہ ہو گئی ہے، اب 2024 میں وہ ووٹ کس طرح لے سکتے تھے؟ 2024 میں قوم نے، عوام نے ایک واضح مینڈیٹ پی ٹی آئی کے حق میں دے دیا، اور مسلم لیگ نون کے بھی خلاف دیا، پیپلز پارٹی کے بھی خلاف دیا، اور کراچی میں ایم کیو ایم کے خلاف بھی دیا. پھر 2024 میں بھی اسی چیز کو دہرایا گیا جو 2014، 2017، 2018 کے الیکشن، اور اب جو 2024 ہے، اس میں عوام صاحب یہ بھی ذرا دیکھتے جائیں کہ ساتھ ساتھ ترقی ہوتی جاتی ہے. کہ 2018 میں جو دھاندلی آئی ہوئی تھی، اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن چوری ہوئے، لیکن یہ جو ہے یہ الیکشن پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. چوری اور ڈاکے میں جو فرق ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ بندوق برداروں نے یا جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو جتنے بھی تجربات انہوں نے مختلف 8 سال میں کیے تھے، وہ سارے جناب 2024 میں شامل کر کے ایک جعلی مینڈیٹ آ گیا. اب میں عوان صاحب آپ نے سوال کیا ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ میں یہاں، بلکہ مجھے منو بھائی یاد آ گیا، ان کی ایک پنجابی نظم ہے جسے وہ اس طرح شروع کرتے ہیں کہ چیف کمشنر صاحب بہادر، احتساب دے چیف کمشنر صاحب بہادر، چوراں ڈاکواں کولوں کی پوچھتے. تو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ چوروں ڈاکوؤں کی اگر ان کو اکٹھا کر کے حکومت بنا دی جائے، ایک کا نام صدر رکھ دیا جائے، ایک کا نام وزیر اعظم رکھ دیا جائے، اور قوم کے وہ منتخب نمائندے نہ ہوں، انہیں خود بھی اس حقیقت کا علم ہو. یعنی شہباز شریف کو بھی پتا ہے کہ میں قوم کا منتخب نمائندہ نہیں ہوں، پیپلز پارٹی کو بھی پتا ہے کہ ہم قوم کے منتخب، اور مزیدار بات ہے کہ اب بھی یہ حکومت سازی نہیں ہوئی، میں اسے حکومت سازی نہیں کہتا، کہ وہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ ہم وزارت عظمیٰ کا ووٹ دیں گے لیکن کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کابینہ پر عدم اعتماد کر رہے ہیں، جس حکومت کو وہ ووٹ دے رہے ہیں اسی حکومت پر عدم اعتماد کر رہے ہیں. اگر وہ اس کا حصہ نہیں بنتے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کوئی ملک کی بہتری نہیں کر سکتی. تو اس کا مطلب ہے یہ حکومت سازی تو نہ ہوئی، یہ تو میرا خیال ہے کہ وہی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ انہیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم نے سب کچھ آپ کو دھاندلی سے جتوایا ہے تو اب آپ کو حکومت لینا پڑے گی. ادروائز تو اگر وہ ملک کے ساتھ سنسیئر ہوں، ملک کے مستقبل کے ساتھ سنسیئر ہوں، تو وہ خود رضاکارانہ طور پر اس جال سازی سے حاصل کی ہوئی نشستوں کو چھوڑ دیں اور پی ٹی آئی کو دعویٰ دی جائے کہ وہ اس ملک کو سنبھالے. ہاں اگر ان سے 2، 3 سال، 4 سال بعد نہیں سنبھلتا
تو عوام کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے ووٹ کے حق کو استعمال کرے اور ان کو تبدیل کر دیں. بھلی صاحب زمینی حقائق یہی ہیں جی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون وہ اقتدار میں آ چکے ہیں, جی انہوں نے سنبھال رہے ہیں, جتنی دیر حکومت چلتی ہے چلے گی. تو اس سے آپ معاشی استحکام کے حوالے سے کیا بات کرتے ہیں؟ میں عوان صاحب اصل میں یہ کہہ رہا ہوں, میں بڑی مطلب سنسیریٹی کے ساتھ کو اپنی رائے دے رہا ہوں, کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی حکومت یا اس حکومت, یہ کمپوننٹ اس کے کیا ہے, یعنی قومی اسمبلی کے وہ ارکان ہیں کہ جن کو قوم نے ووٹ نہیں دیا. آپ نے کہا کہ ایک ڈیفیکٹو حکومت کہہ لیں, ایک زمینی حقیقت کے طور پر کہ وہ آ گئے. میں یہ کہتا ہوں کہ کیا وہ اس کانفیڈنس سے کام کر سکتے ہیں؟ میرا نقطہ نظر یہ دیکھیں, عمران خان کے خلاف جو عدم اعتماد ہوا تھا وہ تو پھر بھی چاہے اس میں سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ شامل تھی, لیکن قومی اسمبلی کے اندر یعنی انہوں نے پھر بھی ایک اس حد تک وہ آئینی راستہ تھا کہ لوگوں نے, جو وہ منتخب لوگ تھے نا, یعنی ایم کیو ایم کے بھی جتنے ووٹ تھے, پیپلز پارٹی کے بھی, باپ کے بھی, جس بھی وہ کوئی مطلب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نسبتاً کم درجے کی دھاندلی سے وہ ان لوگوں کو اسمبلی میں پہنچایا گیا تھا. تو اگر وہ کوئی نہیں پچھلے 5 سال میں کر سکے تو یہ وہی چہرے ہیں. بلکہ اگر میں اور تھوڑی سی بات کو کھولوں کہ 30 سال سے جو مسلط ہیں, یہ جو نواز شریف فیملی ہے, کبھی نواز شریف 3 دفعہ, چوتھی دفعہ اپنا شہباز شریف, اور اب وہ اسی فیملی کو یہ 5ویں دفعہ وزارت عظمیٰ مل رہی ہے. تو اگر یہ پچھلے 25-30 سال میں واقعات انہوں نے کوئی ملک, جس طرح میں نے کہا کہ حال ہی مستقبل بنتا ہے, جو پچھلے 10 سال تھے اس کے ہم مستقبل میں کھڑے ہیں, اور میں جو آپ بات کر رہا ہوں اس کے 10 سال بعد یا 5 سال بعد یا اگلے سال وہ ہمارا مستقبل ہوگا. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں کہ اس طرح سے جو ایک سسٹم بنایا جاتا ہے, اور ویسے تو ملک کے حالات اس طرح کے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا وے آؤٹ, جس طرح مطلب یہ پھر میں حوالہ دیتا ہوں مشاہد حسین سے, وے آؤٹ کی بات ہے کہ جو بھی الیکشن ہے اس کو معاف کر دیں جو بھی ہوا ہے, لیکن کم سے کم اس جماعت کو بھی شامل کر لیں, ایک قومی یکجہتی کا مظاہرہ کریں, ملک کی خاطر کر لیں. یعنی ہر شخص, عوان صاحب یہ کہتا ہے کہ ہم نے ریاست کی خاطر اپنی قربانی دے رہے ہیں, تو پھر ریاست کی خاطر تو قربانی یہ ہے کہ آپ اپنی سیاست کو بھول جائیں, اپنی ذات کو بھول جائیں, جس کو مینڈیٹ دیا ہے چلیں اس کو نہ حکومت منتقل کریں, لیکن اس کو وہ حالات تو پیدا کریں کہ آپ کم سے کم. اور ایک اور بات پھر انہوں نے کہی بڑی اچھی کہ ایک عام معافی کا اعلان کر دیں. اور عام معافی تو ویسے ان کے لیے بھی ہوتی ہے کہ جن کا قصور ہوتا ہے, جس طرح طالبان جو تھے, یہ جو مطلب جنہوں نے آرمی پبلک اسکول پر حملہ کیا, ان طالبان کی میں بات کر رہا ہوں, ان کے ساتھ بھی ہمارے مذاکرات ہوئے, ان کو بھی ہم نے یہاں پاکستان میں لے کر آئے. تو ان کے مقابلے میں جو سیاستدانوں کے ایک دوسرے کے خلاف جرم ہے وہ تو شاید اس سطح کے نہیں ہے کہ ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا. اور اگر کسی کو بغیر کسی جرم کے سزا دلوائی گئی ہے تو اسے تو بالکل معاف کر دینا چاہیے, تاکہ سزا ختم کر دینی سزا ختم کر دینی. معافی والی بات تو جی ہاں, آپ نے بڑا اچھا یعنی میرے دل کی اب ترجمانی کی ہے, مجھے یہ الفاظ نہیں مل رہے تھے کہ معافی تو ایک مجرم کو بھی دی جاتی ہے, لیکن جس کو غلط طور پر سزا دلوائی دی گئی ہے وہ بلکہ اگر زیادہ اچھا گزارا ہو آپ کے الفاظ میں کہ یہ اعتراف کرتے ہوئے اس کی سزا ختم کر دینی چاہیے. بلکہ مجھے یہ یاد آ گیا کہ آج بھٹو کے حوالے سے جو سپریم کورٹ ریفرنس چھوڑ رہی ہے, اور یہ جو ہمارے یہی جج صاحبان اس میں اپنے مطلب ریمارکس بھی دے رہے ہیں کہ یہ موقع ہے کہ سپریم کورٹ کے دامن پر جو لگا ہوا داغ ہے اس کو صاف کر دیا جائے, اور جس کو جوڈیشل مرڈر کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے, اس وقت کی سپریم کورٹ سے جو غلطی ہوئی تھی وہ آج کی اگر سپریم کورٹ دیکھیں, اس سے بھٹو نے زندہ نہیں ہو جانا, لیکن ایک ریکارڈ درست ہو جائے گا کہ سپریم کورٹ نے وہ غلط سزا دی تھی. اچھا, آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ وہ داغ اپنے دھو دے, جی جی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے بڑے داغ دامن پہ لگ رہے ہیں سپریم کورٹ کے, جی جی, وہ پھر کوئی آنے والا ہے. عوان صاحب یہ بالکل جیسا کہ آپ نے وہ بلے والا آپ ذرا دیکھیں, میرا خیال ہے کہ تاریخ کا ایسا فیصلہ. جی جی, عوان صاحب آپ نے اپنے تمیدی کلمات میں جو بات کہی تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے, وہی بات, اور یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے الفاظ ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کو موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنے دامن پر جو لگے ہوئے دھبے ہیں ان کو صاف کر دیں. لیکن میں اب آپ کے سوال کے جواب میں یہ عرض کروں گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب ماضی کے دبوں کو دھونے کی بات کرتے ہیں
تو وہ میں عذر تفنن یہ بات کر رہا ہوں کہ پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ نہ کہیں کہ جملہ کوک ہمارے محفوظ ہیں کہ ہم بھی دبے لگا کر جائیں، وہ صاف کر دیں، اپنے دور کے دبے لگا دیں، اور آنے والی سپریم کورٹ پھر ہمارے دبے کو، اگر یہی سلسلہ چلتے رہے کہ کچھ دبے لگاتے رہیں، آنے والے وہ دبے صاف کرتے رہیں، اتنی دیر میں تو وہ نقصان ہو چکا ہوتا ہے نا. یعنی وہ واپس، جس طرح بھٹو کی زندگی واپس نہیں آ سکتی، اسی طرح اگر سر آئین کو پھانسی کے پر چڑھا دیا جائے، تو اگر آئین ہی کو مطلب ہم تختہ دار پر چڑھا دیں، تو جو نقصان اس کا ملک کو ہونا ہے وہ پھر واپس نہیں آتا، ان دبے دھونے سے پھر وہ واپس نہیں آتا. اچھا تھوڑا کمنٹ اس کے اوپر بھی کر دیجیے. جی یہ قاضی فائز صاحب جس طرح سے علی خان پر برہم ہوئے ہیں، بریگیڈیئر جس نے کالعدم کے حوالے سے الیکشن کالعدم پہلی کروانے بات گئے تھے. جی دوسرا جو شوکت برسرا پر وہ برسے ہیں، میں عوام وہ صاحب انتہائی زیادہ افسوس ہے. جس طرح اس نے کہا کہ میں قرآن جی لے کر میں بات کرنا چاہتا ہوں. جی ان کے اوپر انہوں نے کہا کہ تمہاری تو وہ بار کی بھی رکنیت جاتی رہے گی، توہین کر رہے ہو. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو رویہ ہے جس پر آپ بجا طور پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ ان کا یہ رویہ ایک جج کا رویہ نہیں ہے، ایک منصف کا رویہ نہیں ہے. ان کے نام کے ساتھ تو قاضی ہے، اور قاضی کا ہی مطلب منصف ہے، اور پھر وہ جس منصب پر بیٹھے ہیں وہ سب سے بڑی عدالت کا سب سے بڑا عہدہ ہے. اور ایک جج کے لیے جو تحمل ہونا، اس کا جو وقار ہونا، اور ججز کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کے ذریعے بولتے ہیں. اگر وہ اپنے فیصلوں کے ذریعے بولنے کے بجائے خود کوئی رد عمل دے دیں، اور وہ بھی سخت رد عمل. ایک دوسری بات میں عوان صاحب کہنا چاہتا ہوں کہ اس الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے، اب تو وہ جو ڈاکہ زنی ہوئی ہے، جو جعل سازی ہوئی ہے، یہ ایک نوشتہ اتوار ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی کوئی بے خبر آدمی نہیں ہے، ان کو ہم سے بھی زیادہ معاملت کا گہرائی کا شدت سے احساس ہے، شدت سے پتہ ہے. تو اس صورت میں ان کا تو ماحول یہ ہونا چاہیے کہ یار کہیں وہ کندھا دیں اس قوم کو، کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے وہ اس کندھے کے ساتھ جا کر اپنا سر رکھ کر رو سکیں، اپنی فریاد کر سکیں. کیونکہ عدالت میں تو ہوتا ہی یہ ہے سر کہ عدالت میں دستک ایک فریادی کرنے جاتا ہے، اور اگر فریادی کو آپ ڈانٹ دیں، اور چوروں اور ڈاکوؤں اور قاتلوں کو، اور جنہوں نے یہ سارا مطلب ظلم کیا ہے، عوام کی رائے کو قتل کر دیا گیا ہے، ایک جمہوریت کش قدم ہے، ایک آئین کش قدم ہے، وہ مجھے پھر قاضی فائز سے سب بتا دیں کہ جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، بلکہ ملک کے ساتھ ہوا ہے. وہ ملک کی میں بات کر رہا ہوں، آئین کی بات کر رہا ہوں، کہ ملک اور آئین اگر سائل ہو تو وہ کس عدالت پر پھر دستک دے، اگر وہ سپریم کورٹ بھی جا کر اپنی فریاد نہیں سنا سکتا. اور ان ججز کا اگر یہ رویہ ہوگا تو ہم پھر تو اللہ کی عدالت رہ جاتی ہے جی. اور پھر اللہ کی جو عدالت ہے اس میں تو یقیناً سب کا حساب پورے صحیح طرح لیا جائے گا، چاہے میں ہوں یا قاضی فائز عیسیٰ، وہاں تو سب برابر ہیں. جی اچھا جی، آصف علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جیسا آپ نے کہا کہ قاضی فائز صاحب کو کندھا دینا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کندھا دے رہے ہیں، کس کو؟ نظام انصاف کے جنازے کو کندھا دے رہے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ خوش رکھے.